बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मार्केट और मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाज़िर है। और आज हम बात करेंगे महंगाई की, और महंगाई के हवाले से मुल्क भर में एहतजाज भी जारी है। और बाज़ औक़ात ये कहा जा रहा है कि सोना भी महंगा हो गया है, डॉलर की कीमत में 175 रुपये से ज़ायद हो चुका है। और ये क्या होगा, क्योंकि आवाम अब सड़कों पर निकल कर आ रही है और महंगाई की बातें कर रही है, मगर वफाकी और सिंध हुकूमत की जानिब से गरीबों के लिए किसी किस्म का कोई भी रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा है। हम बात करते हैं मार्केटों में। कोरोना वायरस का तकरीबन 18 माह रहा। 18 माह के दौरान ताजिरों को जितना नुकसान हुआ उसका अदाला हुकूमत ने तो नहीं किया, मगर अब आवाम बेचारी घी या तेल, चीनी, और चीनी तकरीबन 334 रुपये किलो हो चुकी है और तेल भी काफ़ी महंगा हो चुका है। आज इन तमाम बातों पर बात होगी और हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अरशद, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के ये चेयरमैन है। और बड़ी प्यारी बात है और बड़ा मालूमात इन्हें काम के हवाले से भी और दीगर तिजारत के हवाले से भी और इलाकाई। और आज तो पाकिस्तान और भारत का मैच चल रहा है और पाकिस्तान ने भारत को पछाड़ मारा। और हमारे साथ ताजिर है, शकील तौर पर ये भी आज के मैच के हवाले से बड़े खुश होंगे, तो ये भी मुबारकबाद देंगे पाकिस्तानी टीम को। अरशद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरशद भाई, ये बताइएगा कि महंगाई आसमान से बातें कर रही है और आपको पता है कि आपका कारोबार ज्वेलर से, और ज्वेलर्स में सोने का जो रेट रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, तो डॉलर 175 रुपये का हो गया। तो आज आपको खुल के बोलना है। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम को और मुस्लिम उम्मा को पाकिस्तान की जीत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि ये इंडिया के साथ जो हमारा मैच होता है ना, ये हमारा एक जुनून होता है, एक मुसलमानों का एक जज्बा होता है कि यार हमें जीतना है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें फ़तेह नसीब की, तो अल्लाह ताला का भी लाख लाख शुक्र एहसान और पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब मैं आता हूँ महंगाई की जानिब, जो आज का हमारे प्रोग्राम का एजेंडा है। रफ़ी साहब, बहुत बुरे हालात हैं इस वक्त। देखें आपके जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशियाँ हैं ना, वो एक मुतवसत तबके के फैमिली से भी जो है ना, वो भी महरूम हो गए हैं उस चीज़ से। आज देखें आप, दूध की कीमतें देखें, डबल रोटी की कीमतें देखें, मतलब एक नॉर्मल 2 अफराद और 2 बच्चों का नाश्ता जो है उसके लिए 300 रुपये, 350 रुपये चाहिए। अब एक 25 से 30 हज़ार रुपये तनख्वाह कमाने वाला शख्स जो है वो किस तरीके से उसको मैनेज करेगा। दूसरी बात ये कि पेट्रोल की कीमतों ने तो तूफ़ान बर्पा कर दिया महंगाई के अंदर। अच्छा, कोई मसला नहीं है महंगाई हो, लेकिन महंगाई को कंट्रोल करने वाले इदारे नज़र नहीं आते, कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला नज़र नहीं आता, सिंध गवर्नमेंट नज़र नहीं आती। जिसका जो दिल चाह रहा है वो उस रेट में अपने जो है वो सामान को बेच रहा है, और मजबूर और बेबस लोग जो हैं वो ख़रीदारी पर मजबूर हैं, लेने पे मजबूर हैं, क्योंकि खाने पीने की अशिया ऐसी हैं कि वो नहीं ख़रीदेंगे तो खाएंगे क्या। अच्छा साहब, आपने ये बात तो बहुत अच्छी की है और आप कर रहे हैं। तो महंगाई तो आसमान से बातें कर रही है और मुल्क भर में जो महंगाई के खिलाफ अब एहतजाज शुरू हो चुका है, तो आप क्या कहोगे? देखें, अगर आप पाकिस्तान के सियासत पे नज़र डालें तो हम देख रहे हैं कि अपोजिशन तो मुतवातिर महंगाई का ही रोना रो रही है, और इस फेडरल गवर्नमेंट को जो है वो इस चीज़ का मतलब इस चीज़ के बारे में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर निशानदेही कर रही है कि भाई बहुत महंगाई है। मुझे डर इस बात का है कि अपोजिशन की तहरीक के अंदर आवाम शामिल नहीं हो जाए और एक बहुत बड़ी तहरीक ना बन जाए। उससे पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करें, चीज़ों की कीमतों पे नजर सानी करें और चेक एंड बैलेंस करें। अगर कोई मुनाफाखोरी कर रहा है उसको भी तो पकड़े ना। अर्शद साहब, कहा जाता है कि महंगाई की तो हम बात करें, जो वफाकी हुकूमत है तो ये कहती है कि हमारी मईशत तो तरक्की कर रही है, आवाम भूखी मर रही है। तो ये वफाकी हुकूमत क्या चाह रही है? वो तो कह रही है कि हम मईशत हमारी तरक्की कर रही है। आप एक ऐसे ताजिर भी हैं, आप सोने से वाबस्ता हैं, आपका रोज़ बरोज़ का जो ताल्लुक़ है वो डॉलर से भी है। सर, ऐसा मईशत का हाल या तो फिर कोई जिन्नात की टीम उनके पास है जो उनको आके अपडेट देती है, या फिर कोई मलाइका या मुवक्किल होंगे जो आप बता देते होंगे। मुझे भी आज 30 साल हो गए बिज़नेस करते हुए, मैंने ऐसा हाल जो है ना अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा जो इन 3 सालों के अंदर मईशत का हुआ है। एक वक्त था कि गरीब तबका होता था, मिडिल क्लास होता था, मुतवसत तबका होता था और एक अपर क्लास होता था, लेकिन आज सब पिस गए। गरीब आदमी हो, दरमियाने दर्जे का आदमी हो, अमीर आदमी हो। आप देखें ना, इस पॉइंट ऑफ सेल मशीनें हर बेकरियों पे लगा दी गई हैं,
وہاں پہ آپ 50 روپے کی ڈبل روٹی خریدیں اس پہ 7 روپے ٹیکس دینا ہے آپ نے. یار وہ ہمارے آپ کے جیسے لوگ ہیں جو صبح ناشتہ لینے کے لیے آتے ہیں, کم از کم اس میں تو ریلیف دیں. کوئی ریلیف دینے کو تیار ہی نہیں ہے. ہر 6 مہینے بعد ایک وزیر خزانہ چینج ہوتا ہے, نئی چین آتی ہے, وہ اپنے حساب سے مینیج کرتی ہے, اور پتہ چلتا ہے جو 30% مہنگائی تو پھر 50% ہو گئی. اب پھر کسی نئے وزیر داخلہ اس کا وزیر خزانہ کا انتظار ہوگا, شوکت ترین صاحب جائیں گے, کوئی نئے آئیں گے, پھر اور مہنگائی بڑھ وہ جائے گی. تو امریکہ میں گئے تھے, میٹنگ کر رہے تھے, اور پھر وہ FBI سے میٹنگ کے اندر وہ خود اٹھ کے چلے گئے. وہ تو معاملات ہی نہیں, وہ تو باہر کیا کر دیا انہوں نے. تو رفیع صاحب بات یہ ہے کہ ہر وقت مانگنے سے کام نہیں چلے گا, اب دینے کا وقت ہے. آپ اپنی قوم کو دیں, اپنی قوم کو جگائیں. یہ اب دوسروں کے کندھے, دوسروں کے IMF, ورلڈ بینک, یہ ان کو چھوڑ دیں. اب آپ پاکستان پہ فوکس کریں, پاکستان کی ترقی خوشحالی کے لیے فوکس کریں. ایک پیج پر آئیں, اپوزیشن کو لیں, اپنی فورسز کو لیں, سب کو مل بیٹھ کر بیٹھیں. معیشت کا جنازہ نکل رہا ہے, لوگ بھوکے مر رہے ہیں اس وقت. اگر اس کو آپ نے کنٹرول نہیں کیا تو بہت برے حالات دیکھنے کو نظر آ رہے ہیں. پیٹرول دیکھیں, ڈالر دیکھیں, یہ ڈالر دیکھیں آپ, 175 روپے کا ڈالر ہو گیا, 175 روپے کا, اور 175 میں بھی ناپید ہے ڈالر, نہیں مل رہا. چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے ساتھ, وہ بریک سے واپس آئیں گے اور ارشد صاحب سے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری ارشد صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا, اور یقینی طور پر کہا جاتا ہے کہ آج پاکستان نے بھارت کو شکست دی اور پورے ملک میں بڑا جشن بنایا جا رہا ہے. مگر تاجر بھی آج جشن منا رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ جو ہے محمد ارشد صاحب جو ہے آل کراچی آل پاکستان مینوفیکچررز ایسوسیشن جو کہ جولر سے تعلق ہے, اور یقینی طور پہ آج ان سے بات کریں گے کرکٹ کے حوالے سے, کیونکہ مارکیٹ اور مسائل میں آج ہوگی کرکٹ, کیونکہ کسی اور بات نہیں ہوگی, کیونکہ پاکستان نے یہ میچ جیتا ہے. تو ارشد صاحب, آج پاکستان نے بھارت کو شکست دے دی ہے, تو آپ کیا کہو گے؟ الحمدللہ جی, میں تو اللہ تعالیٰ کے آگے سر بسجود ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں کامیابی دی, اور ہندوستان کے آگے, کیونکہ ہر مسلمان, میری ماؤں بہنوں کے, میرے بھائیوں کا, پوری پاکستانی قوم کا آج جو ہے سپنا تھا کہ ہم جو ہے الحمدللہ جیتیں, اور اللہ پاک نے ہمیں فتح سے ہمکنار کیا. انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ دیکھیں کراچی کی سڑکوں پہ جشن کا سما ہوگا, اور ہندوستان کے اندر لوگ آج سو جائیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے بتایا کہ آپ ایک تاجر ہیں, تو یقین طور پہ دنیا بھر میں آپ کا تعلق دبئی سے, گولڈ کے حوالے سے, تو کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں جی, دبئی میں تو جشن ہوگا, لیکن جب پاکستان کی ٹیم انشاءاللہ واپس آئے گی تو ان کے شایان شان ان کا استقبال کیا جائے گا, اور اپنے کاندھوں پہ بٹھا کر ان کو ایئرپورٹ سے تو آج اپنی تمام مہنگائی سب بھول گئے, آج بس صرف جشن کی بات کریں اور پاکستان کی فتح کی بات کریں. یہ دو ملکوں کی سمجھ لیں افواج لڑ رہی تھیں گراؤنڈ کے اندر, اور آج اللہ نے ہماری فوج کو جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہندوستان کے سے ہر مقابلے کے اندر ہم کامیاب ہوں گے, چاہے وہ کسی بھی سطح پر ہمیں آزما کر دیکھے. ہمارا دفاع بھی مضبوط ہے, ہماری عوام بھی مضبوط ہے, اور ہماری افواج بھی مضبوط ہے. تو آپ نے بھی کوئی میچ دیکھا یا نہیں دیکھا ہے؟ جی بس میں تو دیکھ رہا تھا, اور دیکھ کر بس جب شور شراب ہوا, سڑکوں کے اوپر لوگ نکل آئے, جشن کا سما ہو گیا, اور گاڑیوں کی لائنوں کی لائنیں لگ گئیں اسٹریٹ کے اوپر. کئی تو راؤنڈ اباؤٹس بلاک ہوئے میں, لوگ پھولوں کی پتیاں نچاور کر رہے ہیں, میوزک بج رہا ہے, لوگ رقص کر رہے ہیں, ڈھول کی تھاپوں کے اوپر جو ہے وہ رقص ہو رہے ہیں. بہت زبردست سما ہے باہر کا, اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے چینل کے اوپر کچھ مٹھائی منگائی جائے اور کچھ جشن منایا جائے انشاءاللہ. منیر صاحب بھی بیٹھے ہیں, ان کا تعلق جو ہے بڑے زبردست اینکر ہیں یہ, اور بلکہ نیوز کاسٹر بھی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں کچھ دیر کے اندر, اور مٹھائی کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں انشاءاللہ. تو یہ بتائیے گا کہ اب تو آپ کہہ رہے ہو کہ پاکستان یہ میچ جیت گیا ہے اور خوشی منا رہے تاجر, تو یقینی طور پہ اگر ہم یہ پروگرام جو ہے 1-2 دن 2 دن 3 دن تک چلتا ہی رہے گا, جشن چلتا ہی رہے گا. اچھا یہ بتائیے کہ گولڈ کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے, تو آپ کیا کہو گے؟ دیکھیں ہماری
مطلب پریشانی کا سبب یہ ہے کہ ہماری کرنسی بہت تیزی سے ڈی ویلیو ہو رہی ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ کے اوپر جائیں تو وہاں تو تقریباً قیمتیں مستحکم ہیں. $1770, $75, $80, $60, $10-20 کا اپ ڈاؤن ہے. لیکن پاکستان کے اندر جو ہے ایک ہفتے کے اندر تقریباً 13,000 روپے سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, جو ایک ریکارڈ ہے کہ ایک ہفتے کے اندر کبھی بھی اتنی قیمتیں نہیں بڑھیں جو اس دور کے اندر ایک ہفتے میں, کیونکہ کرنسی ہماری بہت تیزی سے ڈی ویلیو ہوئی اور مطلب معیشت کا بھی پہیہ جام ہوا ہوا ایک دم. تو اس کی وجہ ہے کہ لوگ ڈالر نہیں مل رہا, لوگ سونا خریدیں گے, کچھ نہ کچھ تو ان کو لینا ہی ہے اپنی انویسٹ کرنے کے لیے. کسی کے پاس 1,00,000 روپے جو اتنی رقم ہو جاتی ہے, 1,00,000 کا سونا لیں گے, 1 تولے آئے گا تو کہتا ہے 1 تولے لے کے رکھ دو. تو یہ بھی وجہ ہے. بس میں کیا کہوں, اس وقت مجھے کرکٹ نظر آ رہی ہے, مجھ سے بزنس کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہو رہی. چلو کرکٹ کی بات تو بعد میں بھی بہت سارے میچ ہیں پاکستان کے. یہ بتائیے گا کہ آپ کی مارکیٹ کے مسائل کیا ہیں؟ ہماری مارکیٹ کے اندر سب سے بڑا مسئلہ تو پارکنگ کا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے ہزاروں کارکنان جو ہیں روزانہ ٹریفک پولیس کو جو ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر لاکھوں روپے جو ہیں ان کو ادا کرتے ہیں لفٹر چارجز کے اندر. ایک غریب آدمی جس کی اجرت جو ہے 700 سے 800 روپے اس نے کمانے ہیں, اور اس کی موٹر سائیکل مطلب کوئی وہ وائلیشن بھی نہیں کر رہی سڑک کے اوپر. اس کی ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں, آپ کہیں گے آپ کے چینل پہ میں پلے کروا دوں گا. سائیڈ میں کھڑی ہوئی اس کو اٹھا کے اپنی کاؤنٹری پوری کرنے کے لیے ٹرک لے کر آتے ہیں بڑا سا, اس میں 20 بائکیں رکھتے لے آتے ہیں, 4,000 روپے ان کے پکے ہو گئے. اس کے بعد اگر کہ کاغذات نہیں ہیں وہ توڑ جوڑ شوڑ الگ ہیں سارے. تو بھائی خدا کا واسطہ میں سی ایم سے کہتا ہوں, وزیر داخلہ سندھ سے کہتا ہوں, ہماری جان چھڑائیں. ویسے ہی ہم پہ اتنے ٹیکس لگوا, ہم کروڑا زیادہ عوام ہیں, کروڑا زیادہ تاجر ہیں, ٹیکسوں کی بھرمار ہے, ہر چیز پر ٹیکس دے رہے ہیں. کم از کم ان ذہنی اذیتوں سے تو ہمیں نجات دلائی جائے. اچھا, کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ جو آپ کی گلی ہے جہاں سے آپ کا کاروبار ہوتا ہے تو وہاں پر پارکنگ کا ایک بے حد رش ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس مارکیٹ میں کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کے نمٹنے کے لیے آپ لوگوں نے کوئی پلان نہیں ہے ہمارے پاس, کوئی پلان نہیں ہے. کیونکہ صدر پاکستان سے بھی میں نے براہ راست درخواست کی تھی کہ سر ہمیں خدا کا واسطہ ہمیں کوئی پارکنگ پلازا بنا کے دیں صدر صرافہ مارکیٹ کے اطراف میں. کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس امانتیں ہوتی ہیں, ہمارے پاس مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں, دوسرے سٹیز سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں اپنی سرمایہ کاری لے کر, وہ یہاں سے کام بنواتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں. ان کو ایک اچھا ماحول ملے, ایک اچھا اسپیس ملے تو اور مزید جو ہے کاروبار بڑھے گا ہمارا. لیکن صدر پاکستان نے بھی نوٹ تو کر لیا تھا لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. اچھا ارشد صاحب, یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم بات کرتے ہیں مہنگائی کی, اور مہنگائی کا تو طوفان آسمان سے بات کر رہا ہے. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ملک میں مظاہرے چل رہے ہیں. اگر یہ مہنگائی کا جو طوفان ہے وہ نہ رک سکا تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ رفیع انصاری صاحب, بہت زبردست آپ نے سوال کیا. اس کے لیے میں آپ کو ایک بات شیئر کر رہا ہوں. ایک مارٹ کے اندر بورڈ نصب ہو گئے کہ خدا را چوری نہ کرنا, منہ سے مانگ لو. تو اس کے مالک سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ لکھ کے کیوں لگایا؟ تو وہ بڑے افسردہ انداز میں بولے کہ یار دیکھیں, چوری تو اللہ کے یہاں ایک گناہ ہے, اور کہہ رہے ہیں ہم نے جو چور پکڑے ہیں نا وہ کوئی 5 کلو کا آٹے کا تھیلا چوری کر رہا ہے, کوئی بچوں کے دودھ کا پیکٹ چوری کر رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں ہم تو رات بھر سو ہی نہیں سکے اور ہم نے یہاں لکھنے پہ مجبور ہو گئے. اب یہ مہنگائی کا تو نتیجہ ہے کہ ایک باپ اپنے بچے کے لیے دودھ نہیں خرید سکتا, وہ مارٹ میں جا کے چوری کرنے کی کوشش کر رہا اور پکڑا جا رہا ہے. اس سے بڑی اذیت کیا ہوگی اس عوام کے لیے؟ تو خدا را اس مہنگائی سے ہماری جان چھڑائیں, لوگوں کو ریلیف دیں, کوئی پیکیجز کے اناؤنس کریں, کوئی فری پیکیجز نکالیں لوگوں کے لیے. یار جو غریب طبقہ ہے اس کے لیے آپ کو سب پتہ ہے, ناظرہ کے پاس سب ریکارڈ موجود ہے, کون کس علاقے میں کتنے غریب, کتنے امیر, کتنے کروڑ پتی, کتنے ارب پتی رہتے ہیں. یار ان کو آ کے ان کی مدد کرنی, تو عوام کو کہیں کہ بھائی اپنی مدد آپ کے تحت کرو, ایک دوسرے کی مدد. خدا کی قسم اگر یہ شہری کھڑے ہوگا نا کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. اچھا ارشد, آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ بات کہی ہے کہ لوگ چوری نہ کریں. اب تین حکومت ہے, تین حکومت کے دور میں بھی تقریباً 13 سال ہو گئے, مہنگائی رہی, اور اب وہ بھی واویلا مچا رہی ہے کہ مہنگائی میں کمی کرو. جب یہ حکومت میں ہوتے ہو تو اس وقت تو مہنگائی ہوتی ہے, تو اب سیاست داں کو آپ کس نظر سے دیکھیں, سندھ گورنمنٹ اگر کراچی کی عوام سے مخلص ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کو ریلیف ملے تو ٹیکسز نرم کر دیں.
جو سندھ گورنمنٹ ٹیکس لے رہی ہے چھوٹ دے دیں، اس کے اندر کچھ تو ریلیف ملے گا، یوٹیلیٹی کے اندر دے دیں، ڈیوٹی وہ کیا کہتے ہیں یوٹیلیٹی اسٹورز کے اندر بھروا دیں اس کو. جو آٹا 600 روپے کا ملا 300 روپے کا ملنے لگے گا، جو گھی 300 روپے کلو اور 100 روپے کلو دے دیں، ہمیں دیں تو صحیح نا، کچھ کریں تو صحیح نا. فیڈرل گورنمنٹ صوبائی پہ ڈالتی ہے، صوبائی فیڈرل پہ ڈالتی ہے، اس میں عوام جو ہے نا پیچھے چلی جا رہی ہے چکی کے اندر، اور بس اس وقت سے ڈر لگا رہا ہے کہ عوام سڑکوں پہ نہیں آ جائے. مجھے تو اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے کولیشن پارٹنر ہیں جن کا تعلق کراچی سے ہے، وہ جب ووٹ لینے آئیں گے کس منہ سے آئیں گے، اور عوام کو فیس کیسے کریں گے وہ، کہ اتنی مہنگائی کے اوپر آپ پھر بھی جڑے رہے گورنمنٹ کے ساتھ. آپ نے اپنا کاندھا ان کو دیے رکھا. خدا کے لیے کم از کم آپ اس شہر کے نمائندے ہیں، 14 پی ٹی آئی کے ہیں، 10-12 متحدہ قومی موومنٹ کے، آپ ہی عوام کے لیے آواز اٹھائیں نا. آپ ہی سڑکوں پر آ جائیں، ہم شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں گے آپ کے ساتھ. ملک میں تو لوگ آ گئے نا مہنگائی کے خلاف، احتجاج تو ہو رہے ہیں، مظاہرے تو ہو رہے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ پریس کانفرنس ہوتی ہے کہ جی بس ہم جو ہے بالکل جا رہے ہیں اور معاملات کو صحیح کر لیں گے اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، وہاں حکومت کے ساتھ بھی کھڑے. مگر ابھی تو ایف بی آر نے بھی تو آپ لوگوں کو کئی ٹیکس لگا رکھے ہیں جس کے لیے آپ لوگوں نے مظاہرے کیے تھے، اور ایف بی آر کا گروہ بھی کیا تھا. جی بس چل رہا ہے ایف بی آر کا سلسلہ بھی، آپ کے سامنے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں. ہم بھی گئے تھے ایف بی آر کے ہاں دفتر کے اندر، تو پوائنٹ آف سیل کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور انجمن تاجران کے بھی ہمارے ساتھ نمائندے تھے، پوری کراچی سے وفد بنا کر گئے تھے. تو اس کے بعد پھر مظاہرے کا اعلان کر دیا انجمن تاجران پاکستان نے. یہی چلتا رہے گا سلسلہ، لیکن کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہے کسی ٹیکس سے بھی. آپ دیکھیں تعلیم مہنگی ہو گئی، آج تعلیم کہاں ہے. غریب آدمی اپنے بچے کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتا، غریب آدمی اپنے بچے کو انجینئر نہیں بنا سکتا. میڈیکل کتنا مہنگا ہو گیا. آپ ایک ٹیسٹ کرانے کے لیے جائیں 7,000 روپے لگ جاتے ہیں، دوسرا ٹیسٹ کرانے کے لیے جائیں 14,000 لگ جاتے ہیں. کہاں دے رہے ہیں آپ سہولیات؟ نہ سندھ گورنمنٹ سہولت دے رہی ہے، نہ فیڈرل گورنمنٹ سہولت دے رہی ہے. لوگ تو بیماری میں اور تعلیم حاصل کرنے میں ہی اپنے بچوں کے جو ہے اپنی زندگیاں گنوا رہے ہیں. تو خدا کے واسطے سوچیں اور پاکستانی عوام پر رحم کریں. ان کو اچھی تعلیم کے لیے ذرائع دے دیں، ان کو اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مواقع دے دیں، ان کو اچھی صحت دیں، ہاسپٹلز قائم کریں، یونیورسٹیز بنائیں. کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہر حکومت آتی ہے دوسری گورنمنٹ پہ ڈال دیتی ہے کہ جی ان کا قرضہ ہم اتار رہے ہیں، اور پھر اپنے 5 سال پورے کر کے نکل جاتی ہے سائٹ سے. یہ المی ہے. اچھا اب آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر مہنگائی تو عروج پر ہے، اب آپ جو مارکیٹوں کی صورتحال دیکھ رہے ہو کرونا وائرس کی وجہ سے بھی کافی نقصان ہو، تو آپ کیا کہو گے؟ رفیع انصاری صاحب، کرونا کے یہ 2 سال گزرے ہیں نا، اس میں آپ یقین کیجئے 60% وہ طبقہ ہے جو دینے والا تھا، اس کا ہاتھ دینے والا تھا. خدا کی قسم آج وہ بس میں آپ کو کیا بتاؤں، لینے والے مجبور ہو گئے، برباد ہو گئے. لوگ برباد ہو گئے. جو 30 25 ملازم رکھتے تھے اپنے کارخانوں میں، اپنی دکانوں میں، آج وہ خود ملازمت کرنے پہ مجبور ہو گئے، اور مزید معیشت کا پہیہ جو ہے جام ہوتا جا رہا ہے، اور کاروباری حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو، جو آپ نے کہا کہ کاروباری طبقہ ہے بڑا مشکلات ہے، تو کبھی آپ نے حکومت سے بلاخصوص قرضے کی بات کی؟ جناب 50 دفعہ کی، ہمارے بڑوں نے بھی کی 50 دفعہ کی، لیکن کوئی رسپانس نہیں ہے. آج یہاں پہ ٹرانسپورٹ مہنگی ہے، ضروریات زندگی کی اشیاء مہنگی ہیں. کوئی چیز بھی لینے چلے جائیں آپ، مطلب عام آدمی کی تو پہنچ سے ہی دور ہو گئی نا. وہ لوگ فاقہ کشی پہ مجبور ہوئے ہیں. اگر صبح کا ناشتہ کر لیں، دوپہر کے کھانے کے لا لیں، دوپہر کا کھانا مل جائے تو رات کے کھانے کے لا لیں. آج جو فلاحی ادارے دیکھیں آپ، وہاں پر پہلے جو ہے اگر نظر پڑ جاتی تھی دسترخوان کے اوپر دیکھتے ہوئے جاتے تھے، تو وہاں غریب اور مطلب بہت زیادہ متوسط طبقے کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے. لیکن خدا کی قسم آج اجلے پوش لوگ بھی وہاں پر دسترخوان پر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہی تو وجہ ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو مطلب کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، وہ بازارات کا رخ کرتے ہیں، وہاں سے بیچارے خاموشی سے اپنے تھیلیوں کے اندر کھانا اللہ کے بندے سبیل کرتے ہیں، لاتے ہیں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. اچھا آپ یہ بتائیے کہ آٹے کی اور تیل کی اور گھی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ، اور ابھی پیٹرول کی قیمت میں ایک بار پھر 10 روپے اضافہ ہونے جا رہا ہے، تو کیا کہو گے؟
یہ تو بالکل بہت بڑی زیادتی ہے، اور یہ اگر یہ مزید اس میں اضافے ہوتے رہے جیسے آپ بتا رہے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کراچی کی سڑکوں پہ سناٹے پڑ جائیں گے، بالکل لوگ گھروں سے نکلنا چھوڑ دیں گے، اور جب لوگ نہیں نکلیں گے تو کاروبار تو آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے سب۔ سونے کے بھاؤ کیا چل رہے ہیں؟ اور دیکھیں جی اس وقت جو ہے تقریباً 2 سال کی بلند ترین سطح پر ہے۔ کل جو سونے کے ریٹ کلوز ہوئے، انٹرنیشنل مارکیٹ بھی بند تھی، تو 1,29,950 روپے فی تولہ تک پہنچ گئے ہیں، اور یہ 2 سال میں مطلب بہت ایک دم قیمتیں بڑھی ہیں، ورنہ اس سے پہلے جو ریکارڈ ہے وہ 1,32,000 روپے کا ہے۔ تو بس قریب قریب ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو ہم تمام سابقہ ریکارڈ توڑ کے اور ایک نیا ریکارڈ قائم کرنے جائیں گے سونے کی قیمتوں میں۔ اچھا، یہ تو آپ کہہ رہے ہو کہ سونے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ بھی ہو رہا ہے، تو یہ شادیوں کا سیزن بھی آ گیا ہے، تو اس میں سونے کی زیادہ مطلب قیمت چل رہی ہے، یہ جیولری پر لوگ انعقاد کر رہے ہیں؟ رفیع صاحب اب لوگوں میں پرچیزنگ پاور نہیں ہے، سونا اتنا مہنگا ہو گیا، اور دیکھیں جب کاروبار چلتا ہے تو ہر چیز چلتی ہے۔ اب لوگوں کے پاس کاروبار نہیں ہے تو ایک تولے کا سیٹ بھی خریدنا جو ہے ایک متوسط طبقے کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جائے گا، اور یہ تمام گولڈ انڈسٹری ہو یا سلور انڈسٹری ہو سب پہ بہت اثر انداز ہوگا یہ۔ اچھا، آپ نے کہا کہ اب ہم بار بار کر رہے ہیں مہنگائی کی، ابھی جو ہے ایک احتجاجی مظاہرہ ہونے جا رہا ہے، ABR کا گھیراؤ ہو رہا ہے آل پاکستان انجمن تاجران کی طرف سے، تو کیا آپ لوگ بھی شریک ہوں گے؟ کیونکہ آپ کا بالکل جی، تعلق سندھ تعلیم شاہ سے۔ بالکل دعوت دی گئی ہے ہمیں انشاءاللہ تعالی، جو بیٹھ کے اس کے اوپر ایک ہمارا کل پرسوں میں اجلاس ہے، اس کے اوپر بیٹھ کے مشاورت کریں، کتنے لوگوں نے جانا ہے، انشاءاللہ ضرور شرکت کریں گے۔ کیونکہ 26 تاریخ کو سنا کہ ABR کا بڑا زبردست گھیراؤ کرنے جا رہے ہیں۔ جی پہلے بھی کیا تھا، لیکن بس وہ کچھ معاملات طے نہیں پائے تو پھر اس کو مؤخر کر کے آگے بڑھا دیا گیا تھا، لیکن انشاءاللہ آپ کے بڑے پرعزم ہیں نعیم میر صاحب، دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا کرتے ہیں۔ اچھا ارشد صاحب، یہ بتائیے کہ بعض اوقات جتنے بھی تاجر رہنما ہیں اس وقت بڑی خاموشی اختیار کی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے مہنگائی کے خلاف؟ بس یہ خاموشی میں ہی طوفان چھپا ہوتا ہے رفیع صاحب، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ تاجر، عوام اور اپوزیشن سب مل کر، اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ جو کوalition پارٹنر ہیں وہ بھی مل جائیں اور سب ایک بھرپور جو ہے احتجاج کریں، تاکہ مہنگائی کا جو ہے نا یہ جن قابو میں آ جائے جو بے قابو ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ ارشد صاحب موجود تھے، اور چیئرمین آل پاکستان جولر مینوفیکچررز ایسوسیشن، اور میں بڑی زبردست باتیں کی، اور خصوصی طور پہ آج انہوں نے پاکستان نے جو میچ جیتا بھارت کے خلاف، انہوں نے پوری قوم کو تاجروں کی طرف سے مبارکباد بھی پیش کی ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ آج ہم بات کریں گے مہنگائی کی نہیں بلکہ بات کریں گے کرکٹ کی۔ تو اچھی بات ہے کہ آج پوری قوم نے پاکستان زندہ باد کے نعروں کے ساتھ جو ہے پاکستان کا استقبال کیا، اور خصوصی طور پہ بات کرتے ہیں مہنگائی کی، تو مہنگائی تو خیر آسمان سے باتیں کر رہی ہے، جبکہ چینی 334 روپے کلو اس تک ہو چکی ہے، اور 142 روپے فی لیٹر پیٹرول بھی ہو رہا ہے، کیونکہ 10 روپے حکومت کی طرف سے ایک بار پھر بڑھانے کے امکانات کا اشارہ کر دیا گیا ہے۔ یقینی طور پہ کہتا ہے کہ پاکستان کی معیشت وفاقی اور سندھ حکومت ہی کہتی ہے کہ ترقی کر رہی ہے، مگر وفاقی حکومت کے جو دعوے تھے مہنگائی کے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے، کیونکہ وفاق کی طرف سے سندھ حکومت یا وفاقی حکومت غریبوں کے لیے کسی قسم کا کوئی بھی ریلیف فراہم نہیں کر رہی ہے۔ مارکیٹ میں بتایا تھا آپ کے میزبان رفیع الطاری کو اجازت دیجیے، نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔